ہے तुम्हारी किस्त नंबर 2। सारा और अरबिया बचपन की दोस्त थी। सारा अरबिया से 2 साल छोटी थी, इसलिए वो अरबिया को आप ही बोलती है। अरबिया का क्योंकि कोई भी भाई बहन नहीं था, तो वो सारा को अपनी छोटी बहन मानती है और उससे बहुत अटैच थी। सारा सबसे बड़ी थी। सारा के बाद इसके एक भाई और 2 बहनें थी। सारा एक आर्टिस्ट भी थी और अब सारा को यूनिवर्सिटी वालों ने एक कंपटीशन के लिए अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से हिस्सा लेने के लिए सेलेक्ट किया था, जो कल होना था। सारा का तो मानो ख्वाब ही सच होने जा रहा था। इसाल बेगम अभी डरी डरी सी वहीं खड़ी ये सोच रही थी और कि भूख भी बहुत लग रही है और नाश्ता बनाने की हिम्मत भी नहीं है, और नाश्ता कौन खा सकता है। इतने में इसाल बेगम को अपने पीछे एक भारी मर्दाना आवाज़ आती है। आपको किसने कहा कि आप इस घर में अकेले रहती हैं? मैं भी तो यहीं रहता हूँ। इसाल बेगम का तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे। वो हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो इनको एक नौजवान नज़र आया। वो बस यहाँ इनकी हिम्मत जवाब दे गई और वो बेहोश होकर गिर गई। पहले तो वो नौजवान इनको बेहोश होता देखकर थोड़ा घबराया, मगर जब इसाल बेगम मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गई तो चलता हुआ इनके पास आया और मुस्कुरा कर बोला, बस इतनी सी ही हिम्मत थी। अम्मा क्यों ज़िद कर रही हैं आप? अकेले इतनी दूर का सफ़र कैसे करेंगी? और अल्लाह ना करे रास्ते में कोई मसला हो गया तो फिर क्या करेंगी? आज से पहले अकेले आपने जहाज़ में सफ़र भी तो नहीं किया। तो अभी आगे अली मेमन कुछ बोलते कि इनकी माँ कहने लगी, मेरे बच्चे इतनी फ़िक्र ना कर मेरी, मैं चली जाऊँगी। और तेरे बाप ने भी जब छोड़ा था तब से भी तो अकेली ही हूँ और तुझे पाला है ना। अकेले तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने में कौन सी बड़ी बात है। उनके लहजे में दुख था। अम्मा मुझे फ़िक्र हो रही है, इसलिए मना कर रहा हूँ, और अगले महीने मेरी और सबा के साथ चलिएगा। अली मेमन ने समझाने की पूरी कोशिश की। नहीं बेटा, मैं अब और इंतज़ार नहीं करना चाहती। इतने महीने हो गए अपनी पोती और बहू को प्यार किए हुए, इसाल के हाथ का खाना खाए हुए। बस मुझे जल्दी से जाना है, और दोनों वहाँ अकेली भी तो हैं। अम्मा ने दो टूक अंदाज में अपना फैसला सुना दिया। अली मेमन बोला, अम्मा वो 2 लोग हैं तो 2 लोग अकेले कैसे हो सकते हैं? अरे मेरे बच्चे, वो अचानक बोलते हुए रुक गई और अली मेमन को घूरते हुए फिर से बोली, एक मिनट, अब अगले महीने तुझे कंपनी की तरफ से हम तीनों के टिकट मिलेगा, और अभी तुझे अपने पैसों से खरीदना पड़ेगा, जब ही तू मुझे रोक रहा है। अब समझी मैं। अम्मा जैसे ही चुप हुई, अली मेमन फ़ौरन बोले, नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। मुझे सच में आपकी फ़िक्र थी और अभी जा रहा हूँ मैं आपकी कल की टिकट लेने। ये औरतें मेरी बात सुनती कहाँ हैं? करती तो वही हैं जो इनका दिल चाहता है। ये आखिरी बात अली मेमन अपने मुंह में बोलते हुए चले गए। वहाँ अरबिया और सारा का पूरा दिन काफ़ी मसरूफ़ गुजरा था। अरबिया तो अपनी सारी क्लास लेकर अपने कमरे में आकर सो गई। सारा को फारिग होते होते शाम के 6 बज गए थे, क्योंकि आज आर्ट कंपटीशन भी था, इसलिए अब वो अपने कमरे में आकर खाना खा रही थी। आर्ट कंपटीशन 8 बजे था। खाना ख़त्म करने के बाद वो अरबिया के पास जाने के लिए इसने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वो लॉक था। बहुत कोशिश के बाद भी ना खुला। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। पूरे कमरे में अंधेरा, और सारा दरवाज़ा बजा रही थी और साथ साथ चीख भी रही थी, खोलो खोलो, कौन है? कौन कर रहा है ये सब? अचानक किसी ने सारा के बालों को ज़ोर से पकड़ा। तकलीफ़ की वजह से सारा की आंखों में आंसू आ गए। सारा ने इससे पहले बाल छुड़ाने के लिए कुछ करती, इसने सारा के बालों को और जोर से खींचकर इसके सर दरवाजे के बराबर में मौजूद दीवार पर दे मारा। 1 बार, 2 बार, 3 दफ़ा इसका सर दीवार पर मारा, और वह मासूम इतनी ज़्यादा तकलीफ़ को बर्दाश्त ना कर सकी और बेहोश हो गई। लेकिन इस वैसी को अभी भी सुकून ना आया, क्योंकि इसके सर पर तो इंतकाम का जुनून सवार था, और इसने सारा को
ہوش اور حواس سے بیگانے وجود کو اٹھایا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی غائب ہو گیا۔ عربیہ کی آنکھیں گھبرا کر کھلی اور اس نے اپنی امی کو کال کی، لیکن انہوں نے کال نہیں اٹھائی۔ اسحاق بیگم ہوش میں ہوتی تو اٹھاتی نہ، لگتا ہے ابھی بھی ناراض ہے، سوچتے ہوئے عربیہ سارا کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ وہ سارا کے کمرے کے پاس پہنچی تو وہاں ٹیچر اور 2 لڑکیاں بھی کھڑی تھیں اور سارا کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھیں اور ساتھ ساتھ ٹیچر بول رہی تھی، سارا بیٹا دروازہ کھولو، بیٹا کمپٹیشن کے لیے جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ ٹیچر نے عربیہ کو دیکھا تو اس سے پوچھا، عربیہ سارا آپ کے ساتھ ہے یا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ اس سے عربیہ نے کہا، نہیں ٹیچر، میں صبح ملی تھی بس۔ ٹیچر نے غصے سے کہا، صبح تو یہ بہت ایکسائٹڈ تھی، اب دیکھو دروازہ نہیں کھول رہی ہے، جاؤ چوکیدار کو بلا کر لاؤ، یہاں آ کر دروازہ توڑے۔ دونوں لڑکیاں گئیں اور چوکیدار کو لے کر آئیں اور چوکیدار نے دروازہ توڑا تو پورے کمرے میں اندھیرا تھا۔ عربیہ نے لائٹ جلائی تو وہ کہیں نہیں تھی۔ ان لوگوں کو دروازے کے برابر دیوار میں خون نظر آیا جو دیوار سے بہہ کر زمین پر جا رہا تھا۔ عربیہ کو خون دیکھ کر سارا کو نہ پا کر اس کی حالت بری ہو گئی۔ اچانک وہ چیخنا شروع ہو گئی اور سارا کہاں ہو سارا، اور وہ بیٹھ کر رونے لگی۔ دونوں لڑکیاں عربیہ کو سنبھالنے لگی۔ ٹیچر اور چوکیدار بھی پریشان ہو گئے مگر کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسحاق بیگم کو ہوش آیا تو وہ اپنے بستر پر موجود تھی۔ انہوں نے پورے کمرے میں دیکھا لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے جس نوجوان کو دیکھا تھا وہ کہیں بھی نہیں دکھائی دیا۔ ابھی اسحاق بیگم نے سکون کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ ان کو اپنے برابر میں سے آواز، آنٹی کیا مجھے ڈھونڈ رہی ہیں؟ اسحاق بیگم جب دیکھا تو نوجوان ان کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اسحاق بیگم ڈر کر پیچھے ہونے لگی تو وہ نوجوان بولا، آنٹی مجھ سے ڈرے نہیں، میں کچھ نہیں کروں گا، آہستہ لہجے میں کہہ گیا، لیکن اگر آپ نے مجھے اس گھر سے نکالنے کی کوشش کی یا قید کرنے کے لیے کسی بابا جی کو بلایا یا خود گئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ حسر کروں گا کہ یاد رکھیں گی۔ یہ بولنے کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک ابھری جو اسحاق بیگم کو اندر تک خوف زدہ کر گئی۔ وہ اسحاق بیگم کو اور ڈرتا دیکھ کر آرام سے بولا، میرا نام قاسم ہے اور جب تک آپ میرے ساتھ اچھی رہیں گی میں بھی اچھا رہوں گا، اور ہاں آپ کا کھانا رکھا ہے، کھا لیجیے گا۔ یہ کہہ کر اسحاق بیگم کے سامنے سے ہی ہوا میں غائب ہو گیا۔ اسحاق بیگم کافی دیر تو اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں قاسم کھڑا تھا، پھر جب ٹیبل پر دیکھا تو وہاں واقعی میں کھانا تھا۔ وہ اٹھی اور خود پر اور کھانے پر کوئی 10 بار آیت الکرسی پڑھ کر پھونکا اور پھر کھانا کھانے لگی۔ ڈر تو ابھی بہت لگ رہا تھا کیونکہ وہ کسی جن کی بات کا یقین اتنی آسانی سے تو نہیں کر سکتی تھی۔ سارا کو گم ہوئے کوئی 3 گھنٹے ہو گئے تھے اور سب لوگ اسے ڈھونڈ کر نڈھال ہو گئے تھے، لیکن وہ کہاں گئی، کون لے کر گیا، کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ سارا کے گھر والے بھی ہاسٹل پہنچ گئے تھے۔ سارا کی امی تو رو کر برا حال تھا اور کچھ یہی حال عربیہ اور سارا کی بہنوں کا بھی تھا۔ سارا کے ابو ہاسٹل کے انتظامیہ سے جواب مانگ رہے تھے کہ میری بیٹی کو کوئی کیسے لے گیا اور پتہ بھی نہیں چلا، کیسی سیکیورٹی ہے۔ سارا نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک کرسی پر بندھا ہوا پایا۔ سارا سر سے ابھی بھی ہلکا سا خون نکل رہا تھا اور تکلیف بھی بے حد تھی۔ پورے کمرے میں صرف ایک بلب جل رہا تھا اور ایک کرسی تھی جس پر سارا کو باندھا گیا تھا۔ سارا کو پہلے تو کوئی کمرے میں نظر نہیں آیا، پھر اچانک کوئی ہوا میں نمودار ہوا اور سارا کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ سارا کو صرف بے حد لال آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو اس کے دل دہلانے کے لیے کافی تھی۔ اس کے ناخن کافی بڑے تھے اور یہ ناخن اس وقت سارا کے چہرے پر گڑا رہا تھا۔ اچانک وہ پیچھے ہوا اور
بولا ہاتھ اور ہوا میں ہاتھ گھمایا تو سارا کی رسی خود بخود کھل گئی اور سارا کو وہ ہاتھ کے اشارے سے اوپر کرتا گیا، یہاں تک کہ سارا کا سر چھت سے ٹکرا رہا تھا۔ سارا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سارا کی سانس بہت بری طرح پھول رہی تھی۔ اچانک اس ویسی نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور ایک زوردار چیخ کمرے میں گونجی اور وہ بری طرح کمر کے بل زمین پر گری۔ سارا زمین پر لیٹی کرا رہی تھی، آنسو اور خون چہرے سے بہہ رہا تھا۔ ڈر، خوف اور تکلیف کی انتہا تھی۔ کمرے کا بلب بجھ رہا تھا، اس سے اور آس پاس سے عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے کسی جنگل میں ہو۔ ہاں، وہ سارا کو جنگل میں لے آیا تھا، ایسا جنگل جہاں انسان کی پہنچ مشکل ہو۔ سارا نے اس ویسی کی طرف دیکھا جو پوری طرح کالے لباس میں ملبوس تھا، ہاتھ تک نہیں دکھ رہے تھے، لیکن اس کے لمبے لمبے ناخن صاف دکھائی دے رہے تھے، اور پاؤں وہ تو تھے ہی نہیں۔ سارا نے بہت ہمت کر کے اس کی لال آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ تکلیف اور ڈر سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سارا کا یہ سوال سنا تو وہ ہنسنے لگا، بہت زور سے، ہا ہا ہا۔ سارا کو اس کی ہنسی سے وحشت ہونے لگی اور اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ ہنستے ہنستے وہ کہیں غائب ہو گیا، پھر ایک دم سے آ کر سارا کو گریبان سے پکڑ کر اپنے سامنے کر کے اپنے بھاری سی آواز میں بولا، تیری سزا ہے یہ کہ عربیہ تجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی سارا کو زمین پر پٹکا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا، جس سے سارا کے منہ اور ناک سے خون نکلنے لگا۔ اس کے بعد اس ویسی نے سارا کے ہاتھ پر اپنے ناخن سے لکھنے لگا، سزا ہے تمہاری، ادمری۔ سارا تو بیچاری ادمری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس ویسی نے اشارے سے اسے رسی کو جس سے سارا کو پہلے باندھا تھا، اس کو سارا کے گلے کے ارد گرد باندھنے کا اشارہ کیا کہ اس رسی سے بندھنے سے سارا کا چہرہ نیلا ہونا شروع ہو گیا۔ سارا کوشش کرنے لگی کہ کسی طرح وہ اپنے گلے سے اس رسی کو ہٹا دے، کیونکہ اس کا دم گھٹ رہا تھا، لیکن وہ ناکام رہی اور تھوڑی دیر بعد سارا دم گھٹنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور وہ ویسی بولا، عربیہ تیار ہو جاؤ صدمہ برداشت کرنے کے لیے، ہا ہا ہا۔ ادھر عربیہ نے اپنی امی اسال بیگم کو فون کر کے سارا کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ اسال بیگم نے جب سارا کے بارے میں سنا تو عربیہ کو اپنے ساتھ ہوئے واقعے کے بارے میں بتا کر اور پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے عربیہ کو تسلی دی کہ سارا مل جائے گی، تم دعا کرو اور سو جاؤ۔ عربیہ ان سے بات کرتے کرتے سو گئی تھی اور اسال بیگم کو جب یقین ہو گیا کہ عربیہ سو گئی تو انہوں نے کال بند کر دی۔ عربیہ کو رات کو کوئی اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، کیونکہ اس کی نیند پکی نہیں تھی۔ عربیہ نے سائیڈ لیمپ آن کیا تو اس نے اپنے برابر میں سفید سا کچھ نظر آیا جس پر کچھ لکھا تھا۔ عربیہ کی آنکھیں ابھی پوری طور پر کھلی نہیں تھی، وہ آنکھیں مسلنے کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگی، سزا ہے تمہاری۔ عربیہ نے پڑھنے کے ساتھ جب ادھر ادھر دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ کوئی اس کے برابر میں لیٹا ہے اور یہ اس کے ہاتھ پر ہی لکھا ہے جو اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے۔ عربیہ فوراً بیڈ سے اچھل کر پیچھے ہوئی اور پوچھنے لگی، کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئے؟ لیکن جواب نہ آیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کے وجود کے اوپر سفید چادر تھی اور صاف ایک ہاتھ کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا جس پر لکھا تھا، سزا ہے تمہاری۔ عربیہ نے ڈرتے ڈرتے کانپتے ہاتھوں سے چادر ہٹائی تو اس کی چیخیں پورے کمرے میں بلند ہو گئی اور وہ ڈر و خوف سے عربیہ چیختے ہوئے کمرے سے بھاگی اور مسلسل چیخ رہی تھی اور بھاگتے بھاگتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس نے جو دیکھا تھا وہ لاش تھی، سارا کی لاش۔